पंजाब की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पूरा पंजाब का जो बिज़नेस कम्युनिटी है तकरीबन, उनसे इंटरेक्ट कर सकूं, आपके मौक़िफ़ सुन सकूं, आपसे कुछ सीख सकूं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी। मैं जब कमरा में एंटर हुआ, मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं एक एक आपसे सलाम करता, मगर यहाँ तो अब जगह ही नहीं रहा कि मैं पहुँच सकूँ। तो सही बात। प्लीज़ एक्सेप्ट माई सलाम्स ऑल्सो, माई थैंक्स ऑल्सो। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इस मुल्क का बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारा तारीख़ तो मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ गलत अंदाज में वैसे पेश किया जाता है। अब मैं तारीख़ पे कम जो है, मैं मुस्तक़बिल पे आपसे बात करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले जो आप सबकी, ख़ास तौर पे आपकी सदर साहब की तकरीर था, उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपके ना सिर्फ मसाइल पे हम आ जाते हैं, मगर आपकी जो सजेशंस हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैम। ख़ास तौर पे ये जो आपका पॉलिसी रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड, जिसका आप एक तरफ से जो पाकिस्तान का 166 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जी सर, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वैल्यू एडेड की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट में इजाफ़ा करने की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, इसको मैं बहुत ना सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जहाँ हम आपके साथ ना सिर्फ मिल के काम कर सकते हैं, इस पे हम मिल के काम करना चाहेंगे। जहाँ से हम आपका इस प्लान पे इनपुट दे सकते हैं, उस पे हम इनपुट देना चाहेंगे। और फिर सबसे भरकर आपकी जब ये रिसर्च मुकम्मल होगा, तो जहाँ मेरी बस चले, हम उसका अमल दरामद कहाँ कर सकते हैं, वो आपकी मदद की ज़रूरत होगा। हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलके ये करें। जो काम वैसे मैं समझता हूँ किसी और का नहीं, ये अपना ही नाकामी है। मुझे याद है जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो आई यूज्ड टू गेट एम्बैरेस्ड कि वो ऐसे मौका था कि बड़ा देर बाद और थोड़ा मेहनत के बाद एक मुझे गुंजाइश नज़र आए कि हम मुख्तलिफ ममालिक जो एक इस पोजीशन में थे कि वो पाकिस्तान का मदद करना चाहते हैं। एंड इवन ऐसा ममालिक जैसे कि चीन जैसा ममालिक हो, जो पाकिस्तान के साथ तारीख़ी तौर पे हमारा इतना अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे फ़ख्र करती है कि हमने ना सिर्फ 3 नस्लों से इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाया है, मगर जो इसमें सबसे बड़ा कामयाबी हम समझते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा, और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम इलाके को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि चीन जैसे ममालिक पाकिस्तान के लिए स्पेशल अकोमोडेशन करवा के हमारे गुड्स को, हमारे एक्सपोर्टेबल आइटम्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चीन में दिलवाना चाहते। हमें वो परसेंटेजेस देते हैं कि मैं फ़िलहा परसेंटेज जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की गुड्स। तो मैं बतौर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा चाह रहा था कि मैं आपके लिए, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और एज पाकिस्तान के अवाम के लिए इनसे मज़ीद मदद मांगूँ, मज़ीद गुंजाइश निकालूँ कि हम कैसे आपको आप हमें ज़्यादा अकोमोडेशन। तो पता चला कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का गुंजाइश रखा, वो तो हम पूरा ही नहीं करने हैं। तो पहले जो इन्होंने हमें फेवरेबल स्टेटस दिया है, उस फेवरेबल स्टेटस का हम पूरा फ़ायदा लें। जो उन्होंने हमारे लिए मार्केट्स रखे हैं, उनको हम पूरा करें। फिर मैं किसी उनसे जाके मज़ीद हमारे लिए फेवर्स मांगने की पोजीशन में हो सकती। तो उस वक्त से मेरे ज़हन में ये था कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की तरफ से, तमाम सूबाई हुकूमत की तरफ से
ضلع وائز ایک انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ ہر ڈسٹرکٹ کا اکنامک ایکٹیویٹیز ہے, یہ ہر ڈسٹرکٹ اکنامک پوٹینشلز ہیں. جی سر. اینڈ اب اگر آپ شروع کرتے ہیں چین کے ساتھ کہ اس وقت ہم اتنے کیلے ایکسپورٹ کرتے ہیں چین کو, ہم کیسے اپنے اس نمبر کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں, اور ویسے ہی انہوں نے ہر سیکٹر میں پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹیز فراہم کیے جس کا ہم وہ فائدہ نہیں لے رہے. تو آپ کی مدد کے ساتھ اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز بیٹھ کے ایسے سوچیں, ایک طرف سے آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے نیبرہڈ میں ہیں, پھر آپ کی وہ اپرچونٹیز ہیں جو جیو پالیٹکس کی وجہ سے, جو اب یہ نیا ٹیرف وارز کی وجہ سے جو پاکستان کی اس وقت تک ٹیرف ریٹ ہے, اس صورتحال میں کیا ہم اپرچونٹیز نکال سکتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے لیے. اور امید یہی ہے کہ وفاقی حکومت کوشش کر رہا ہوگا کہ اس میں مزید کمی آئیں اور ہم مزید فائدہ دلوا سکے پاکستان کے عوام کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ تو یہ ہوا چین کا, امریکہ کا. ہماری پچھلی حکومت میں جو ہم نے جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان کو یہ انیشیٹو شروع کیا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ اکنامک اپرچونٹیز پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے یورپ میں, اور یورپ کے ایکسپورٹس بھی پاکستان میں. جب بھی میں فارن منسٹر کی حیثیت سے ان سے بات کرتا تھا یورپین یونین والوں سے, اور یہ بات آتا تھا جی ایس پی پلس کا, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً 80% اس کا اضافہ ہوا ہے یورپ میں. مگر ساتھ ساتھ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا تھا کہ جی ایس پی پلس کے نتیجے میں یورپ کا بھی ایکسپورٹس کا 60% اضافہ ہوا ہے پاکستان کو. تو اگر آپ کا جو کام حکومت سے نہیں ہو پا رہا یا ابھی تک نہیں ہو سکا, کہ آپ ڈسٹرکٹ وائز ہمیں اکنامک اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں, ویلیو ایڈڈ کا خاص طور پہ اگر ہم اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں, اگر ہم فارن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں, اگر آپ خاص پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اپرچونٹیز ڈسٹرکٹ وائز تلاش کر سکتے, اور اس میں بھی پھر ویلیو ایڈڈ کا ہم سوچیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معیشت کا فائدہ ہوگا, پاکستان کا فائدہ ہوگا, اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, جہاں تک صوبہ سندھ کی بات ہے, جہاں تک صوبہ بلوچستان کی بات ہے, جہاں تک گورنر پنجاب کی بات ہے, گورنر کے پی کی بات ہے, اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے, اس لیے میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا اچھا خواہش ہے بزنس کمیونٹی کے لیے, وہ بھی آپ کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جو آپ کا انالیسس ہے ان ڈسٹرکٹس کے حوالے سے, اینڈ اس پہ ہمیں کچھ دس شوڈ بی سورٹ آف اے لو ہینگنگ فروٹ جس پہ ہم ڈلیور کر سکیں. ایک جو فرق ہے وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا اور ہمارے ٹیم کا, ہم صرف اتنا میرا خیال میں ایک فرق ہے کہ وہ زیادہ سینٹرلائزیشن میں بلیو کرتے ہیں, ہم ڈی سینٹرلائزیشن میں بات یقین کرتے ہیں. مگر آپ اگر اس ڈسٹرکٹ وائز پلان بنائیں گے تو میرا خیال میں ہمارا آرگیومنٹ کو بھی ایک تقویت ملا. میں بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, اور جو ساتھ ساتھ آپ کے ریکمنڈیشنز ہیں ان اکنامک آفیسز کے لیے ایسیٹرا, وہ میں بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے تو تھینک یو سر, تھینک یو سر, وہ فائدہ ہوگا. آپ کے بجلی پہ میں سب سے آخر میں آتا ہوں, جانتا ہوں کہ آپ کا سب سے مین ایشو ہے, بٹ میں اس پہ آؤں گا. تو صحیح ٹیکسز کے جہاں تک آپ نے ایشو اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمارا ٹیکسز کے بارے میں میرے جماعت کے رائے یہ رہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ریونیو میں اضافہ کریں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو, پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو, تاکہ ہم ترقی کر سکیں,
معاشی طور پہ ترقی کر سکے اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے، تو آخر وہ بھی ہمارا ایک بڑا فلسفہ. لیکن the goal is the same، لیکن how to reach that goal there are different perspective. اور میں نے جو دیکھا ہے کہ چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلا حکومت ہو، ان کا زور یہ رہا ہے کہ آپ صرف ڈنڈا کے زور پہ معیشت چلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی. آپ کو پیار سے چلانا چاہیے. یو گیٹ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، یو اٹریکٹ مور وتھ ہنی دین وتھ ونیگر. اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں، اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز ہو، ان کو وہ عزت دے، ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو زبردستی زور ڈھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کرے، تو آپ یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹس. اور ہم نے یہ اب عملی طور پہ اس کا ایک کوانٹیٹیو ایگزامپل میرے پاس ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے جو سیلز ٹیکس آن سروسز تھا وہ وفاق کا ایف پی آر کلیکٹ کرتا تھا، اور وفاق کا ایف پی آر کا کلیکشن کا ریکارڈ وہ سب کے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس تھا تو وہ کتنے رقم وصول کرتے. جب ریولوشن ہوا اور یہ سارے صوبے کے پاس اختیار دیا تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے اس پہ کام کیا. ہم نے اپنا صوبائی ریونیو باڈی شروع کیا اور سیلز ٹیکس آن سروسز جمع کرنے شروع کیا، اور ہم نے فوری طور پہ اور آج تک جو ایف پی آر کو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے ہیں، اور ہمارا اس میں ریونیو جنریشن ایف پی آر کا ریکارڈ سے بہتر ہے. اب باقی صوبوں نے بھی کیا ہے، صوبہ پنجاب نے، صوبہ پختونخوا نے، صوبہ بلوچستان نے بھی، اور تمام صوبے نے وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. مطلب جب یہ ٹیکس کلیکشن کا ذمہ داری ایف پی آر کے ساتھ ہوتا تھا تو جتنا وہ وصول کرتے تھے صوبہ سندھ سے، صوبہ سندھ کا ادارہ نے اسے ریکارڈ توڑ دیا. جو ایف پی آر پنجاب سے کلیکٹ کرتے تھے، پنجاب کا کلیکشن اتھارٹی نے اس کو ریکارڈ توڑ دیا، اور باقی جو بلوچستان کا بھی ہے انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. تو ایک تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن کے حوالے سے واضح ثبوت ہے کہ جب آپ ڈی سینٹرلائز کرتے تو اس کا فائدہ، مگر اس میں سے سندھ کا پرفارمنس باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر رہا ہے، اور میں اس کا راز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں ہوا کہ جان بوجھ کے ہمارا پالیسی ہے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز پہ سندھ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ باقی صوبوں کا کم ہوگا، تاکہ بزنس کمیونٹی کے لیے یہ کمپیٹیٹو ماحول ہو اور وہ چاہے کہ ہمارے ہاں یہ کاروبار کرے. جہاں دوسرے صوبے نے اپنے سیلز ٹیکس اور سروسز کو جمع کرنے کے لیے ایک اگریسو پالیسی اپنایا ہے، صوبہ سندھ کا پالیسی ویسے فسکل سپیس میں اور ریونیو جنریشن میں اگریسو رہا ہے، لیکن ہمارا اپروچ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہا ہے اس ٹیکس کو جمع کرنے میں وہ ایک ایسے رہا ہے کہ ہم ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور ایسے ماحول پیدا کرے جس سے ہمارا ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، اور سالوں سال ہمارا پھر سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو کلیکشن ہے وہ بہتر رہا ہے. اور ویسے ہی ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں اب وفاقی حکومت کو کہ ہمیں ایف پی آر کو سب سے پہلے ایک وفاقی ادارہ بنانا چاہیے جس میں تمام صوبے کے ویسے نمائندگی ہو، اور پھر ان کو ایسے پولیس کا یا کسی دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنانے کے بجائے ان کو ایک ایسے ادارہ بنانا چاہیے جس کے نہ صرف عوام کا کانفیڈنس ہو مگر بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہو، اور ہم اپنے
یہ ٹیکس کنٹریبیوٹنگ شہری کو اس طریقے سے قدر کرے کہ ہم اپنا ٹارگٹ کو بھی وصول کر سکے, ہم یہ ریونیو جنریشن بھی کر سکے, اور جس انداز سے آپ ہمیں تجویز دے رہے تھے اس انداز سے ہو کہ ٹیکس ایک ذمہ داری ہو لیکن ایک بوجھ نہ بنے اور ترقی کا وہ راستہ نہ رکے. ویسے ہی ہمارا ایک اس وقت ریکویسٹ ہے وفاقی حکومت سے کہ بہت سے کنورسیشنز ہیں کہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہیں, اور وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات میں دور کرنا وہ کسی ایک صوبہ کا نہیں, ہم سب کا ذمہ داری ہے, ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اگر اسلام آباد کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ویسے ہی لاہور کے لیے مسئلہ ہے, جیسے کراچی کے لیے مسئلہ ہے, جیسے کوئٹہ کے لیے مسئلہ ہے, جیسے. مگر اس مسئلہ کا حل میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہ یہ کہ ہم ایف پی آر کو مزید ذمہ داریاں دیں, ہم ایف پی آر سے ریکویسٹ کریں کہ ایک اور جو آپ کے پاس ٹیکس موجود ہے, سیلز ٹیکس آن گڈز, وہ ابھی تک وفاقی حکومت کے پاس ذمہ داری ہے. وہ ویسے ہی اگر ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں تو نہ کرے, آپ اس کا کلیکشن کا ذمہ داری صوبے کو دے دیں, اور صوبے کو آپ یہ ٹارگٹس رکھے باقاعدہ. جو اس وقت آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوگا سیلز ٹیکس آن گڈز کا, اسلام آباد کی جو اس وقت ان کا ریکارڈ ہے وہی ٹارگٹ ہو پھر لاہور کے لیے, وہی ٹارگٹ ہو پھر کراچی کے ادارہ کے لیے, وہی ٹارگٹ ہو پشاور کے لیے, وہی ٹارگٹ ہو بلوچستان کے لیے. اور اگر ہم آپ کی ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں اضافہ بھی کریں تو آپ کا اضافی ٹارگٹ کو ہم میٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ پورا کا پورا ہم وفاقی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہوں گے, اور وہ اپنے معاشی مشکلات دور کرنے میں تھوڑا بہت کامیاب اس سے ہوں گے. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں, ویسے کہتا آ رہا ہوں, میں نے خان صاحب کے دور میں بھی کہا, میں نے پچھلے پی ڈی ایم کے حکومت میں کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کرتے پھر اس صورت میں آپ ہمارا پیسے کاٹیں اور ہمارا پیسہ سے وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں. مگر اس پہ ایک شرط ہے, اور میں پورا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے, شرط یہ کہ اگر ہم آپ کے ٹارگٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں تو پھر وہ اضافی پیسہ آپ صوبے کو دے دیں, تو ان کے بھی ایک انسینٹیو ہو کہ ہم یہ ٹیکس کلیکشن جمع کریں. جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس اس وقت کے ہیں, جو نہ پیپلز پارٹی کا نہ کسی ادارے کا, جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 ٹریلین کا لیکیج ہے آپ کا صرف سیلز ٹیکس آن گڈز کی حوالے سے. تو میرے ماننا یہ ہے کہ ہم اس قسم کا سلوشن بھی نکال سکتے ہیں جس سے پورا جو وفاقی حکومت کا کنسرن ہے این ایف سی ایوارڈ اور یہ باقی چیزوں کو اس طریقے سے پھر مسئلے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ڈی سینٹرلائزیشن کے تھرو, انسینٹیو کرنے کے تھرو ان کی بھی جو معاشی مشکلات ہے وہ دور کر سکتے ہیں. ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بجلی کی مسائل ہیں یہ آج کی نہیں. آپ 1980s کا آرٹیکل نکالیں پیپرز کے تو اس وقت کا حکومت بھی کہہ رہا ہوں کہ میں 90 دن میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کروں. نہ ایک کرونک کرائسس رہا ہے اور اس پہ مختلف پرسپیکٹیوز ہیں. میرا پارٹی پہ کا ایک بہت سخت موقف ہے اس پہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھنے کے لیے کیا ہم سولوشنز نکال سکتے ہیں. آپ نے جو پورا پروپوزل بھیجا اس پہ ہم اسٹڈی کرنا ضرور چاہیں گے. آپ ہمارے ٹیم جس میں کچھ ممبرز ادھر ہے لیکن کچھ اس وقت یہاں نہیں ہیں, ان کو بھی ہم انوالو کرنا چاہیں گے اس کنورسیشن میں. ہم آپ کے تجویز بھی آن بورڈ لینا چاہیں گے. آئی ایم شیور حکومت بھی سننے کے لیے تیار ہوگی. جہاں تک آپ کا کراس سبسیڈائزیشن کی بات ہے, آئی ڈونٹ نو اسپیسیفکلی کہ آپ کے جو اوپر کراس سبسیڈائزیشن کا ہے وہ کہاں آگے خرچ ہو رہا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک یو بیک ٹو دی الیکشن کیمپین. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا پارٹی کا منشور میں یہ تھا کہ 200 یونٹ جو ہم غریب کو دینا چاہتے ہیں. نا
Unfortunately, that was misunderstood. लोग ये सोचते थे कि मैंने मजीद सब्सिडी देना था. एक्चुअली इस वक्त आप सब क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हो, पूरा मुल्क क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हो 200 यूनिट का कम देने वाला आदमी को. मैं रोटी कपड़ा मकान वाला जमात है, मैं क्यों कहूँगा कि वो 200 यूनिट खत. अब मैं तो समझता हूँ कि उनको ये अच्छी बात है, हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि जब हमने ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन शुरू किया तो तब कुछ और हालात है. अब एक ऐसा हल मौजूद है जिससे हम गरीब पसमानदा तबकात का नीड भी पूरा कर सके, और जो क्रॉस सब्सिडी का मुस्तकिल बोझ है अगर आज नहीं तो कल उसको कम कर सकते हैं. एंड तरीका इतना कि जो वो 200 यूनिट है उसको 300 कर ले, सोलर में कन्वर्ट करें, एंड ना कि सालों साल आप पूरा मुल्क का 200 यूनिट को सब्सिडाइज करें. ये जब भी कोई इलेक्शन आए तो कोई फिर हुकूमत ये करे कि मजीद हमने क्रॉस सब्सिडी दिलवाना है ताकि अगेन आपने रिलीफ देना है. हम अपना रिलीफ का कॉन्सेप्ट चेंज करें. एंड आप एकदम से तो ये नहीं होगा, मगर अगर हम टारगेट करके इस किस्म का सोल्यूशन निकालें कि इंस्टेड ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजिंग द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, in the short term we seek to provide in green energy solutions or permanent solutions to those जिसका क्रॉस सब्सिडी से हम इस वक्त 200 यूनिट का कम बिल भरते हैं. उस तरीके से हम फिर आपकी जो बिजली की मुश्किलात हैं उनको दूर कर सकते हैं. हमने अपने तौर पे पूरा कोशिश किया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक पाकिस्तान की ग्रिड में सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट करने के मंसूबे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, जिसमें मैं अभी जिक्र करूंगा. उसमें से 2 जिस पे मैं सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ. एक, आज तक फैसलाबाद को हज़ारों मेगावाट में सबसे महंगा तरीन बिजली जो पैदा करके हम दिलवा रहे हैं वो वफाकी हुकूमत से भी नहीं, वो सुबह सिंध के हुकूमत के इनिशिएटिव से थरकोल का जो मंसूबा है जो हमने पब्लिक प्राइवेट, एक्चुअली मैं हुकूमत का कहने वाला था, ये भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है. उस मंसूबा से पैदा होने वाले पहला मेगावाट ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए पंजाब के फैसलाबाद तक पहुंचाया गया, ताकि हम चाहते हैं कि सबसे कम कॉस्ट की एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए. वैसे ही हमने कराची के लिए, ओरिजिनली कराची के लिए नहीं था, सूबाई हुकूमत के पास ये गुंजाइश है कि वो 50 मेगावाट का एनर्जी हाउस बना सकते, बिजली घर बना सकते. तो हमने 2 50 मेगावाट की बिजली घर बनाए वहाँ, और चाह तो हम ये रहे थे कि वो भी जैसे हम थरकोल को नेशनल ग्रिड में दे के आगे पहुँचाते हैं, वैसे हम ये 200 कंबाइन 100 मेगावाट को पहुँचाते. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने हमें मना किया कि हम आपका बिजली की कम कॉस्ट की बिजली की हमें ज़रूरत नहीं है. सो देन वी बिकेम द फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सेट अप अ ट्रांसमिशन लाइन, और हम वो बिजली के इलेक्ट्रिक को बेचते हैं, मतलब कराची को आज तक देते हैं. और आज भी जो के इलेक्ट्रिक के सबसे लो कॉस्ट बिजली वो ख़रीदते हैं वो उन्हीं 2 मंसूबे से हैं. तो एक जो जनरेशन के साइड पे हैं हम चाहेंगे हम फोकस करें, चाहे वो ग्रीन इनिशिएटिव्स हो या ख़ास तौर पे मकामी इनिशिएटिव्स हो, जिससे हम कम कॉस्ट पे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं. आपने कहा कि आप इंपोर्ट करते हैं को, मैं तो चाहूँगा कि आप हमसे इंपोर्ट किया करें को, ताकि इंपोर्ट ना ही हो, मगर वो भी मैं जानता हूँ कि उसमें कुछ मुश्किलात है जो हम दूर करना चाहेंगे. कहने का मकसद ये है कि वहाँ भी there's a lot of opportunity for us to work together to find a solution, whether it is हम बैठ के आपकी proposal को समझ के उसको आगे लेके जाए. मैं समझता हूँ कि you need a more aggressive solution on the federal level for us to break our older habits on the subsidies, कि हम किसी तरीके से एक long term plan बनाए जिससे ये cross subsidy का concept को
ہم مختلف انداز سے ختم کریں آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. نہ صرف ہم اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ وائز کی جو تجویز ہے مگر ساتھ ساتھ جو آپ کے جہاں تک انرجی کی آپ کی شکایتیں ہیں جو بھی ہم نے وفاقی حکومت کو پہنچانا ہے وہ ہم پہنچائیں گے. جہاں سے ہم سے اپنے مدد اپنے تحت جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آخری میں نے آپ کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایک کنٹریبیوٹنگ اچیومنٹ آپ کے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ہم نے ایک پاکستان کے کانسیپٹ سے ایک کامیاب ترین منصوبہ طریقہ کار سامنے آیا ہے جس سے میں بطور حکومت خوش ہوں. اس لیے میرا سروس ڈیلیوری بہتر ہوتا ہے اور ہم نے پبلک نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے انفراسٹرکچر کے منصوبے صحت میں تعلیم کے شعبے میں انرجی کے شعبے میں جو آپ دھابجی کا ذکر کر رہے تھے ہمارا جو انڈسٹریل زون ہے اسپیشل اکنامک زون ہے وہ پاکستان میں پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اکنامک زون کا اپرچونٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ تمام صوبے کو پبلک پرائیویٹ انیشیٹیوز کرنا چاہیے. ہم چاہیں گے کہ جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز ہیں آپ کی ہوپ فلی اس ریسرچ کے نتیجے میں ہم اس کو ڈسٹرکٹ وائز لے کے جا سکیں اور اگر ڈسٹرکٹ وائز جائیں گے تو میرا امید یہ ہوگا کہ آپ کے جو لوکل لیول کے جو بزنس کمیونٹیز ہیں جن کی نمائندگی یہاں بھی ہے ہمارے ہاں جگہ جگہ موجود ہے ان کو اگر ہم انوالو کریں اور ایک دیٹ ول ہیلپ اس ان گیٹنگ اے رننگ اسٹارٹ کہ وہ بھی موجود ہے ان کو اپنے طرف سے ان کے علم ہے آپ کی یہ پلان آئے گا سو دیٹ ول بی اے گڈ اپرچونٹی فار اس ٹو ٹیک دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ٹو دا گراس روٹس لیول. اسی میں میرا خیال میں نہ صرف جو حکومت کے ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں گے لیکن وہ صحیح طریقہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے محنت کر سکتے ہیں اور ریزلٹس دکھا سکتے ہیں. As far as economic zones is concerned, I'm very concerned کہ یہ جو انہوں نے پابندی کچھ انویسٹمنٹس تو ہم نے کری اور سب سے زیادہ اکنامک زونز ہم نے صوبہ سندھ میں ہم نے بنائے ہیں. اوپر سے یہ ڈیڈ لائن بھی آ گیا ہے اور ایک عجیب قسم کی سینٹرلائزیشن کا نیا نظام اوپر اس پہ مسلط کیا گیا ہے جس پہ میں ضرور ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے مختلف لوگوں سے کہ اس کو ہم ایڈریس کریں. اب مثلا میرا ایک خیرپور میں اسپیشل اکنامک زون ہے اور خیرپور کی اسپیشل اکنامک زون کو حال ہی میں فائنینشیل ٹائمز کا ایک میگزین ہے اور انہوں نے انٹرنیشنلی خیرپور کی اکنامک زون کو ہمارا ریجن میں ریکگنائز کیا کہ یہ ایک کمپیٹیٹیو زون ہے. اب ہم نے وہ خیرپور اکنامک زون کافی پہلے بنا دیا تھا اس کو شروع بھی کر دیا تھا اور ماشاءاللہ وہ ترقی بھی کر رہے ہیں. جو میری دوسرے اکنامک زونز ہیں چاہے وہ دھابجی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میرا اپنا لڑکانہ میں نے جو انڈسٹریل زون کو اسپیشل اکنامک زون ہمارے لیے مشکلات یہ آ گیا ہے کہ ایک طرف سے ایک تو یہ ڈیڈ لائن آپ نے ہمارے اوپر ڈال دیا تو ڈیڈ لائن کے اندر ہم نے کام بھی کرنا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ خیرپور اکنامک زون کو ہم نے ڈی سینٹرلائز رکھے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو لے کے ایک فیسیلیٹیشن کے رول پہ دیکھ کے اس کو کامیاب ہم نے اب دیکھا ہے. اب اگر میں نے لڑکانہ میں اپنا سندھ حکومت کا بنایا ہوا انڈسٹریل زون میں اب میں نے کوئی کام کرنا ہے پورا انویسٹمنٹ 100% آپ کا سب کچھ ہاں آخری وقت میں جو ریلیف اور ٹیکس کا انسینٹیو ہے وہ وفاقی حکومت سے بھی ملے لیکن مجھے جانا پڑے گا اسلام آباد سے ایک باڈی سے اجازت مانگنا پڑے گا. اگر no there's two things I'm sorry no IMF کا جو کسی ہم ہر چیز IMF پہ نہیں ڈال سکتے. IMF کی نہیں IMF کی بالکل ہے as far as the tax relief کا جو انہوں نے کیا ڈیڈ لائن. IMF نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگر دھابجی میں بنایا ہے اکنامک زون
اور لاڑکانہ میں بنایا ہے اکنامک زون, اور پہلے آپ لوکلی ادھر اپنے لیے انویسٹمنٹ کا بندوبست کر سکتے, یا میکسیمم آپ کو اسی صوبہ کا دارالحکومت میں جانا پڑتا, وہاں کا کوئی انڈسٹریز کا وزیر ہوگا ان سے. اب اگر مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا اور اسلام آباد سے انپٹ لینا پڑے گا, انہوں نے نہ انویسٹ کیا وہ دابجی بنانے میں یا لاڑکانہ اکنامک زون کا بنانے میں, نہ ان کا قدر ہوگا اس لوکل بزنس نمائندگی کے شخص یا ریجنل بزنس نمائندگی کا شخص جو اپنا انویسٹ کرنا چاہے گا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس میں مجھے تو ایٹ لیسٹ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ان اکنامک زونز کا اسی لیول پہ لے کر آنا جو میں نے ایک آلریڈی اکنامک زون کو لے کر آیا ہے. لیکن انشاءاللہ وفاقی حکومت کی مدد کے ساتھ, آپ کی تجویز کے ساتھ, آپ کی انپٹ کے ساتھ ہم یہ بھی مشکلات دور کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے آج یہ ایک پیج پہ آ کے تمام اپنے اندرونی ڈفرینسز کو دور کر کے ملک کو, معیشت کو سامنے رکھا ہے, یہ ایک اگر ہم وفاقی سطح پہ اسی قسم کی عزم اپنا کے ملک کی مشکلات کو دور کرنا چاہیں تو ہم بھی کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آج کی انٹریکشن سے, آپ کی جینیون انپٹ سے میں بہت خوش ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار کہ میں نہ صرف ایک جگہ آیا ہوں اور اچھی باتیں ہوئیں یا شکایتیں ہوئیں, مگر ایک منزل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, اور اس پہ پہنچنے پہ کے لیے آپ نے واضح کوئی ہمیں ایڈوائس بھی دیے ہیں. تو جہاں تک یہ جو آپ کی پالیسی بورڈ کی بات ہے اس پہ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو ریپڈلی. جہاں تک آپ کی جو انرجی کی شکایت ہے اس پہ میں آپ کی تجویز کو سمجھتا بھی چاہتا ہوں, اور حکومت میں جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے یا آپ کی ان مشکلات کو ان کو سمجھانے کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا نیت یہی ہے کہ وہ آپ کے اور ملک کے مسائل دور کرے, اور ہم چاہیں گے, آپ بھی چاہیں گے, میں بھی چاہوں گا کہ ان کا اس مشن میں ہم اپنا کردار ادا کریں. تو ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ایم جینیونلی لکنگ فارورڈ کہ کم از کم جہاں ہمارا اسپیس ہے وہاں میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے اس پلان کو جتنا جلدی ہمیں مل سکے اتنا جلدی ہم اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر سکیں. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی. بہت شکریہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. میں اب سر ریکویسٹ کروں گا کہ ہم فورم کو اوپن کریں گے. سب سے پہلے میں شہزاد علی ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس, فارمر چیئرمین یونائٹڈ بزنس گروپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ زکی صاحب. چیئرمین صاحب, میں گزارش کروں گا ایگری بزنس کے حوالے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات ہوئی, الیکٹریسٹی ٹیرف کے حوالے سے, ٹیکسز کے حوالے سے پرابلمز انڈسٹری کو. سر اس میں ایک اور جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کاٹن